स्पीकर है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अपने घर के अंदर बैठने की तौफ़ीक नसीब फरमाई और आपको भी तौफ़ीक नसीब फरमाई, और हमें सुनने और बार बार उलमा का आना ये हमारे लिए सूरत वालों के लिए सबसे बड़ी सआदत है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस उम्रे के सफ़र के अंदर सबसे बड़ा एहसास हुआ कि हर मोड़ पर आलिम का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी गलती होती है कि हमें पता तक नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले ये है कि हम जहाँ भी उलमा की मजलिस मिले हम जाते रहें। ऐसा नहीं है कि भाई चलो गए तो गए, नहीं तो कुछ नहीं, इसको सआदत समझो, इसको अपने लिए ये समझो कि ये हमारे लिए आखिरत का ज़रिया। क्या पता कि हम जिस मजलिस में जा रहे हैं और हमारे लिए हिदायत हो, हमें ऐसी बात मालूम चल जाए जिससे हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो। तो बार बार हमारे उलमा हर हफ्ते आते रहते हैं, यहाँ पीर के दिन आते हैं, हमारे सूरत में तो मजलिस से चलती रहती है। तो उसके लिए ये पहली ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत उलमा है, तो आए सुने बातें। ये हदीस से कितनी मुबारक पड़ी जाती है। अगर यही हदीस अगर हम समझकर मदीना मुनव्वरा जब हाज़िरी हो हमारे, तो हुजूर के इरशादात सुनेंगे तो हमारे दिल के अंदर और मोहब्बत बढ़ेगी कि मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत सिखा देगी। तो जब हम उलमा की मजलिस में जाए तो पहले नंबर ये नियत करें, हम हर हफ्ते आए तो एक नियत ये करें, या अल्लाह जो मेरी कमी है, मेरे अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी यानी उलमा की ज़ुबान से वो निकलवा, उस आलिम की ज़ुबान से निकलवा जो मेरे लिए हिदायत का ज़रिया। हम बस मजलिस में आए तो सबसे पहली हमारी नीयत ये हो कि हम क्या है, इल्म की अमल की नीयत से जाए कि मैं जो सीखूंगा उस पर अमल करूंगा। ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि उम्रे के सफ़र का मैं एक आपको तजर्बा बताऊँ। उम्रा जो है माल की बुनियाद पर नहीं होता। उम्रा जो होता है अल्लाह के घर का दीदार, वो तुम्हारी नीयतों पर होता है। तुम्हारी नीयत जितनी पक्की होगी अल्लाह तुम्हारे लिए वैसे रास्ता निकालेगा। मेरे साथ मैंने उम्रे के सफ़र के अंदर 5 आदमी से मुलाकात की। ऐसा नहीं कि सिर्फ मालदार ही जा सकते, नहीं। मैं हुजूर के रोज़े पर जा रहा था, एक देहाती चचा थे, शोलापुर के चचा थे, वो बहुत रो रहे थे। मैंने चचा को पूछा आप क्यों रो रहे हो? कहा कि बेटा मेरे पास किराए का मकान भी नहीं और मुझे अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया, ये नेमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कहाँ औकात कि मैं यहाँ पहुँचूँ। उसने ये कहा, उनकी आँखों में से आंसू निकल गए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ क्या करना है मुझे वो नहीं पता, मैं क्या करूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे यहाँ उलमा आते रहते हैं, उनसे सीखिए। उम्रे में जाने से पहले हम 1 महीने तक इसके मसाइल को सीखिए कि हमें वहाँ क्या करना है, किस जज्बे से हम जाते। इतने पैसे हम खर्च करके जाते हैं और वहाँ पर भी हम नमाज न पढ़े तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे। हम वहाँ जाकर भी जो है नमाज नहीं। कितने लोगों को देखा इधर उधर घूमेंगे लेकिन नमाज के टाइम पर चले जाते, नमाज नहीं पढ़ते। इससे मालूम चला कि अल्लाह हमसे जो है राज़ी नहीं। वहाँ सबसे एक नमाज का सवाब 1 लाख के नमाज के सवाब का बराबर, और वहाँ का गुना 1 लाख के गुना के बराबर का। इसलिए जाए तो क्या है, पहली बात कि उम्रा जो है माल की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि तुम्हारी जितनी नीयतें पक्की होगी अल्लाह जो है तुम्हारे लिए फ़ैसले करेगा। दूसरे मैंने एक आदमी से मुलाकात की, वो मुझे कहने लगा मौलाना, उसने कहा कि एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं मौलाना रोज़ाना 5-5 रुपये डालकर जो है मैं यहाँ पहुँचा। रोज़ाना मैंने ये नियत की थी कि मैं 5 रुपये ये अल्लाह के घर के लिए जाने का रास्ता खुल जाए, इसके लिए मैं डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये हुए और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया।
تو یہ کیا ہے، ہم جب بھی ہمارے لیے یہ شوق پیدا ہو. میں ایک مرتبہ ترکیسر مولانا صلاح الدین صاحب سیفی کی مجلس میں گیا تھا. انہوں نے اپنے استاد کا ایک واقعہ سنایا، مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت قاری احمد علی صاحب وغیرہ حج میں کیا عمرہ وغیرہ میں جا رہے تھے، تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا ذوالفقار صاحب سے بات چیت ہوئی اور پھر وہ رونے لگے. پوچھا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ یار یہ سب حج میں عمرے میں جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرو گے، راستہ کھولو. بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے. کہا کہ یہی کیفیت تمہاری مطلوب ہے، یہی تڑپ اللہ کو جو ہے دکھاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا. آج ماشاءاللہ وہ ہر سال حج عمرے پر جا رہے مسلسل، اور وہاں جا کر بھی ایک چیز اللہ نے وہاں قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد وہاں اللہ تمہارا امتحان لے گا. بار بار ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارے لیے بار بار حج عمرہ نصیب، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نے ایک مثال لکھی ہے. انہوں نے لکھی ہے کہ جیسے کیا کھلاڑی ہوتا ہے نا، تو کرکٹ کی جو ٹیم کے اندر 10 تو سلیکٹ ہوتے ہیں پہلے سے ہی. اب جو اچھا کھیلتا ہے نہیں کھیلتا ہے اس کا سلیکشن ہوتا ہے. تو اب یہ ہے عمرہ کے سفر میں ہم جائے تو وہاں تو جو ہم گناہوں سے بچے، ہم نے عبادتیں کی، وہاں ہم نے اللہ سے مانگا، ہر موڑ پر اس کی قدر کی، عبادت کی، اس کا تو سلیکشن ہو ہی گیا. لیکن عبادت اچھی طرح ہے کہ تو اللہ کہے کہ نہیں یہ تو کیا ہے، اس کی یہاں آ کر بھی اس نے اپنے پیسے خرچ کیے اور اس نے یہاں عبادت نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے ہم جب یہی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے راستہ نہیں کھولیں، تو وہاں جا کر بھی ہم اچھی طرح عبادت کریں. میں یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہی کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو حج عمرہ کریں گے وہ فخر کی نیت سے کریں گے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے. اور ایک زمانہ، ایک ایسا وقت آئے گا کچھ لوگ ہوں گے وہ کیا ہے مال کی بنیاد پر نہیں بلکہ فخر کے طور پر، میں نے جو ہے اتنے زیادہ عمرے کیے، اتنے یہ کیے. اور کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے کچھ لوگ وہ وہاں جا کر مانگیں گے. میں نے وہاں دیکھا، میں نے ایک عمرہ کیا، ایک میرے پاس مانگنے آیا، تو اس وقت مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو وہاں جا کر مانگے. ارے وہاں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اب اللہ کے گھر میں جا کر اللہ ہی سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ آپ کے مسائل کا حل جو ہے مسجد ہے، اللہ سے مانگو. اور جو ہے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہاں جا کر جو ہے اللہ کو مانگ، اللہ کو طلب کریں گے، اور وہاں جا کر کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جائیں گے. تو لہذا میری بات کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے مال کی بنیاد پر حج عمرہ نہیں ہوتا. تمہاری نیت جیسی ہوگی ویسے اللہ فیصلے فرمائے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ جو ہے عشق و مستی کا سفر ہے. حج عمرہ جو ہے نا وہاں اللہ، تم کعبۃ اللہ کو جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ تمہیں نہیں جو ہے دیکھنے کا شوق، ایسا نہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے. یہ مکہ کا سفر، مدینے کے سفر کے اندر یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ہم سیرت کی کتاب کو پڑھ کر جائیں. سیرت کی کتاب کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. وہ جو غزوات ہوئے، غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ تو مشہور ہے کہ 313 تھے. رمضان کے مہینے کے اندر آتا ہے یہ غزوہ آتا ہے، تو ہم پیچھے لکھوا دے بھی گاڑی کے پیچھے 313. لیکن ان کی قربانی تو پڑے. وہاں جا کر بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. وہاں اتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ بامبے ایئرپورٹ پر ایسے ہی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں احرام باندھنا ہے. میں نے تمام ٹور والے جو ہے، اللہ معاف کریے ٹور والے، معاف کرے، میں ٹور والوں کو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن یہ صرف پیسے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کا حج عمرہ صحیح طریقے سے ہو جائے. بامبے ایئرپورٹ پر تم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم کو یہاں سے احرام باندھنا ہے. اس لیے باندھنا کہ تو وہ راستے کے اندر تم کہاں احرام باندھو گے، بیچ میں میقات آتی ہے، لمبا واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم سیکھ کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں اللہ تبارک تمام کو حج عمرے میں لے جائے. کیا معلوم قبولیت کی گھڑی اور ہم قبول ہو جائے. اللہ ہم کو بار بار لے جائے اور حج مقبول اور حج مقبول جو ہے عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی راستے آسان فرمائے. جو نیت رکھتے ہیں نیت دکھائے، طلب دکھائے، اللہ راستے کھولے. اللہ ہم سب کو جو ہے جو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
چلے جاؤ باہر. ارڑیا کا ہے, ارڑیا کا ہے مول صاحب, ارڑیا کا ہے. بھائی آج ہماری مسجد میں بہار سے مولانا تشریف لائے ہیں. ارڑیا میں ان سے واقف ہوں اور بہت غریب علاقے سے آئے ہیں. آپ حضرات دل اللہ سے خیرات سے مدد فرما. جزاکم اللہ تعالی. جی جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم ظاہری میں ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں. ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما, للہیت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت دے دیجئے, اپنی معرفت دے دیجئے, تقوی دے دیجئے, طہارت دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے, یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ یہ ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے, اس مجلس کو اللہ قبول فرما دے. یا اللہ باپ کی بارگاہ میں قبول فرما دے. میرے پیارے رب, یہ حضور کے آپ کے پیارے محبوب کی یہ حدیث ہے, ان کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. میرے مولا ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے, ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے. ایک تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. یا اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. بڑے پاپی ہے, بڑے مجرم ہیں, گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی. 30 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے. اے اللہ ہم غافل ہو چکی ہے, دنیا فانس ہو چکی ہے. میرے پیارے رب, اے اللہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے, دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی رہی. یا اللہ وہ دنیا جو ہے اللہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ہے بھلائیاں سمجھا دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے, بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے. اے اللہ علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کی مجلسوں میں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی جو ہے مقبول حج عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, ہمارے لیے راستے کھول دیجئے. اے اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ راستے آپ کھولنے والے ہیں. اے اللہ مولانا کا سفر ہے, اللہ ان سفر کو آسان فرما دیجئے. قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائیے, قدم قدم پر مدد فرمائیے. جہاں جائیں اللہ ان کے جو ہے کردار سے گفتار سے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے. یا اللہ ان کی مدد فرمائیے. یا اللہ جتنے بھی علماء کرام جو کام کر رہے ہیں, یا اللہ محنتیں کر رہے ہیں, ان کی قربانی کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے, تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زبان کہاں اور آپ کا کلام اور آپ کی تعریفیں کہاں, یا اللہ عطا فرما دیجئے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.